Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our lecture number 27. And before that, let's see what we did in the last lecture. In the last lecture, we were discussing about the change management, how can we make change happen, and how employee resists the change, and then how we can overcome the resistance of the change. First of all, we talked about what is change. And we said that change is the only constant. हमने phrase use की to understand what a change is, और हमने कहा कि ये cause of transformation है, कि जब organizations एक status से दूसरे status की तरफ change कर रही होती हैं तो उसको हम change कह देते हैं, और इस सारे process को change management कहते हैं. अगर आप उसको अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं तो change एक्चुअल उसका जो फायदा है चेंज का वो होगा. अगर आप उसको उस प्रोसेस को एक्चुअल को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर चेंज जो है वो लाना शायद यूजलेस हो. तो हमने बात की कि चेंज क्या है, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, व्हाई डू वी रिक्वायर चेंज. नाउ द इशू इज कि टेक्नोलॉजीज, लॉज, पॉलिटिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हर वक्त चेंज होती रहती हैं. एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, बिजनेस पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं. इन सारी चीजों की चेंज होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को भी साथ साथ चेंज करना पड़ता है अपने आप को. अगर ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को चेंज ना करें तो वो स्टैग्नेंट हो जाएंगी तो इवेंचुअली ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो एंड इवेंचुअली दे आर गोइंग टू डाई डाउन. तो इसलिए चेंज जो है वो मस्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसको चेंज का जो प्रोसेस है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है. एंड इट इज समटाइम्स कंटिन्यूअस, जो होता ही रहता है हर वक्त, और चेंज जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती. बट देर आर सम स्मॉलर चेंजेस एंड देर आर सम बिगर चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बात की कि स्मॉलर चेंजेस में मे बी एडिंग अ न्यू एम्प्लॉई, कि आप एक नया एम्प्लॉई हायर कर लेते हो, यू मेक दैट एम्प्लॉई पार्ट ऑफ योर टीम. दूसरी तरफ ये है कि आप पॉलिसीज प्रोसीजर्स चेंज करते हो, आप मैकेनिज्म चेंज करते हो, आप कंट्रोल सिस्टम्स चेंज करते हो, तो वो आपकी बिगर चेंजेस होती हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चेंजेस की वजह से एम्प्लॉय जो है वो रेजिस्ट करते हैं, एंड इट इज इनेविटेबल दैट दे आर गोइंग टू रेजिस्ट. रीजन क्या है? मेन रीजंस ये हैं कि उनको एक तो स्टेटस को मेंटेन रखना बेहतर लगता है. जो ऑलरेडी वो रूटीन में काम कर रहे थे उस रूटीन में काम करते रहेंगे. अब जब उनकी रूटीन डिस्टर्ब करेंगे आप विद द चेंज, दे आर गोइंग टू रेजिस्ट. उस रेजिस्टेंस में फर्स्ट वो डिनाइल के फेज में जाएंगे, फिर वो जो है वो रेजिस्टेंस के फेज में जाएंगे, देन दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर द चेंज, एंड देन दे आर गोइंग टू मेक देमसेल्व्स रेडी फॉर द रीन्यूअल. चेंज करने के अपने आप काबिल बना लेंगे. बट द इशू इज कि जो रेजिस्टेंस है एम्प्लॉयज की तरफ से चेंज के बारे में, दैट इज इनेविटेबल, दैट इज गोइंग टू हैपन. So you have to be very comfortable with the change before you can get others to change. Now, अब दूसरों को तो हम अज्यूम करते हैं कि दूसरे जो हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करें, बट बिफोर दैट एज अ चेंज मैनेजर, एज अ चेंज एजेंट, एज अ चेंज स्पॉन्सर, एज अ टॉप मैनेजर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड, द बेसिक रीजन एंड द फ्यूचर गेन्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस चेंज. अगर हमें वो समझ आ जाएगी, then we should understand the various reasons of the resistance of change, and then we should have patience enough कि we should talk to the employees, we should listen to their questions and queries and answer them properly and tell them कि इस change का आपको eventually क्या फायदा होगा. जब employee आपका ये accept कर लेगा कि change का वाकई ही एम्प्लॉय को, कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली को फायदा है, और उसकी इनसिक्योरिटीज जो हैं उसके साथ नहीं रहेंगी, फिर वो भी चेंज का पार्ट बन जाएगा और आपके लिए चेंज को इम्प्लीमेंट करना जो है वो इजी हो जाएगा. देन एज वी सेड दैट पीपल कांट और डोंट वांट टू चेंज व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड. until and unless they understand the reason of the change, they are not going to change, and they will always resist the change. For that, you'll have to know what they're afraid of, why they're afraid of, and why they're resisting, and how you can overcome those resistances. ये आपको एज अ मैनेजर और एज अ लीडर जो है वो देखना पड़ता है.
Then resistance is part of change process. Obviously, work with it. You will have to understand کہ resistance تو آئے گی, لیکن آپ کو اس کا پارٹ بننا ہے, آپ کو خود اس کو سمجھ کے چلنا ہے. Then address changes at all three levels to be successful. جو آپ کے تینوں لیولز آف آرگنائزیشن ہوتے ہیں, which is your middle management, the lower management and the top management. اگر تینوں لیول پہ آپ چینج کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ چینج امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ادروائز چینج کو امپلیمنٹ کرنا از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. دین سسٹینیبل چینج اکرز ان اسٹیپس. آپ ایک دم سے چینج کو امپلیمنٹ کریں گے, پیپل ول ہیو ریزسٹنسز, پیپل ول ہیو پرابلم. چینج کو اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ویری سلولی. اگر گریجول چینج کو امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں لے کے آئیں گے پھر آپ کو اتنی پرابلمس نہیں ہوں گے, اتنے ایشوز نہیں ہوں گے. بٹ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس تھنگ ایٹ ونس تو پھر آپ کے لیے ایشو آ جائے گا. پیپل ول ناٹ ایکسپٹ اٹ, پیپل ول ناٹ بائی اٹ. سو ڈونٹ ٹیک آن ٹو مچ ایٹ ونس. ڈیفائن یور پرائیورٹیز. اپنی جو پرائیورٹیز ہیں کہ آپ پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ کریں گے, یہ ڈیفائن کریں. اینڈ ڈونٹ ٹیک آن ٹو مچ ایٹ ونس. ایک دم ساری چیزیں کرنے کی کوشش نہ کریں, بیکاز ادروائز دا چینج پروسیس از گوئنگ ٹو کلیپس. وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ چینج کو گریجول کریں, سلو کریں. ناؤ ٹوڈیز لیکچر. ٹوڈیز لیکچر از اباؤٹ نالج مینجمنٹ. نالج مینجمنٹ بیکاز آپ کی امپلائیز جو ہیں دیو گاٹ سرٹن نالج, اس کو مینج کرنا, اس کو آرگنائزیشن میں شیئر کرنا اور اس کا پراپر یوز کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایچ آر مینیجر کو یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو نالج مینجمنٹ میں یا نالج کی شیئرنگ میں بہت زیادہ رول ادا کرنا پڑتا ہے. ادروائز ہو سکتا ہے کہ اگر نالج شیئر نہ ہو رہا ہو تو وہ نالج کا فائدہ نہ ہو. آپ کا جو نالج جنریٹ ہو رہا ہے اس کو شیئر بھی ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہیں وہ آج کانسیپٹس اور ساری جو چیزیں ہیں اس میں دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. سو نالج مینجمنٹ اے پروسیس ٹو ہیلپ آرگنائزیشن کیا کرنے کی, آئیڈینٹیفائی, سلیکٹ, آرگنائز, دین ڈسمینیٹ, ٹرانسفر انفارمیشن, اسٹرکچرنگ, انیبل پرابلم سالونگ, ڈائنامک لرننگ, اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. اب کیا کر رہے ہیں ہم نالج کی بیس پہ یہ سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا نالج, کہ ویئر نالج ایگزسٹس, کہاں نالج ہے اور کس فارم میں دیکھا جا رہا ہے. دین سلیکٹ, کہ اس میں سے کون سا نالج جو ہے وہ یوزبل ہے اور کون سا نالج جو ہے وہ یوزبل نہیں ہے, اور کون سا نالج ہمیں گینز دے سکتا ہے اور کون سا لاس دے سکتا ہے. دین آرگنائز, بیکاز نالج اٹ مائٹ ناٹ بی آرگنائزڈ, یو ہیو ٹو کلیکٹ اٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو آرگنائز اٹ ٹو پراپرلی انڈرسٹینڈ اٹ. دین ڈسمینیٹ, آرگنائز کرنے کے بعد ڈسمینیٹ کریں, ڈفرنٹ لوگوں کو شیئر کریں, ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ, اپنے امپلائیز کے ساتھ. اینڈ دین ٹرانسفر انفارمیشن, دین اسٹرکچر کریں اس کو. فیڈ بیکس آپ کے پاس آتی ہیں جو آپ کے لیے کیا کرے گا, انیبلس پرابلم سالونگ. نالج جب ہوگا پرابلم سالونگ ایزی ہو جائے گی. ڈائنامک لرننگ ہوگی, ڈفرنٹ قسم کی لرننگ ہوگی آپ کی. دین یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اسٹریٹجک پلاننگ میں, بیکاز وین یو گاٹ نالج یو کین ایٹ سرٹن لیول پریڈکٹ فیوچر, کہ ہاں اگر ہم یہ چیز امپلیمنٹ کریں گے تو فیوچر میں ہمیں اس کا یہ بینیفٹ ہوگا. دیٹ ول ایونچولی help you in your decision making, which is the essence of a manager's job. Manager's job کا اگر کوئی بیسٹ پارٹ ہے اور جو ہر وقت اس کو مینیجر کو ایک چیز کرنی پڑتی ہے, that is the decision making. تو اگر نالج کو ہم نے پراپرلی آئیڈینٹیفائی کیا, پراپرلی سلیکٹ کیا کہ کون سا نالج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, پھر اس کو اسی حساب سے آرگنائز کیا, ڈسمینیٹ کیا, ٹرانسفر کی انفارمیشن, اسٹرکچرنگ کی اور پرابلم سالونگ کیا, اس سے ڈائنامک لرننگ اپنی کی, اسٹریٹجک پلاننگ کی اور ڈیسیژن میکنگ کیا, تو یہ نالج کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فائدے جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں. ناؤ نالج ہے کیا اٹ سیلف؟ فیکچوئل انفارمیشن دیٹ اے پرسن نوز. فیکٹس کی بیس پہ
فگرس کی بیس پہ جو ایک ہیومن بینگ کو پتا ہوتا ہے, ایک پرسن نوز, اس کو ہم نالج کہتے ہیں. کہ جو بھی لیٹ سپوز آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فیکٹس کے بیس پہ آپ شیورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا, آپ نے لنک اپ کی ہوئی ہیں چیزیں, تو وہ فیکچوئل انفارمیشن جو ہیں دیٹ از یور نالج. کیسے آتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے, ایکسپیرینس سے آ سکتا ہے, لرننگ سے آ سکتا ہے, ڈفرینٹ طریقوں سے آپ گین کر سکتے ہیں. ناؤ ڈیٹا از اکول ٹو کلیکشن آف فیکٹس, میجرمنٹس, اسٹیٹسٹکس اس میں یوز کرتے ہیں, اور انفارمیشن از اکول ٹو آرگنائزڈ ڈیٹا. اب ڈیٹا میں اور جو انفارمیشن میں ڈفرنس ہے دیٹ از کہ یہ را فارم میں ہوتا ہے. انفارمیشن جو ہے جب آپ اس کو پروسیس کر دیتے ہیں, آرگنائزڈ کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کی وہ انفارمیشن بن جاتی ہے. تو ڈیٹا سے ایکچولی یو گیٹ دی انفارمیشن. اور جو آرگنائزڈ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں, وہ نالج ہوتا ہے. نالج کیا ہے؟ اٹ کین بی کانٹیکسچوئل, ریلیونٹ, ایکشنبل اینڈ انفارمیشن. یہ تینوں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. دین اسٹرانگ ایکسپیرینشیل اینڈ ریفلیکٹیو ایلیمنٹس, اس سے آ جاتا ہے ہمیں پلس اٹ ایوالوز اوور ٹائم ود ایکسپیرینس. جو نالج ہے یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیومن بینگس گین کرتے رہتے ہیں. بٹ ہے کیا؟ اٹ از اے فیکچوئل انفارمیشن دیٹ اے پرسن نوز. تو نالج جو ہے یہ انسانوں کے پاس کسی نہ کسی فارم میں ہوتا ہے, اس کی کچھ کائنڈز بھی ہوتی ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں. ناؤ اف یو ٹاک اباؤٹ the two kinds of knowledge, that is tacit knowledge and explicit knowledge. ان میں ڈفرنس کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں, but first of all let's see how we reach to these two types and how we actually develop کہ کس طرح نالج ہوتا ہے. ڈیٹا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس. ڈیٹا leads us to information. If we process data, organize it, we get the information. انفارمیشن سے ہمیں نالج آتا ہے. اب یہ نالج جو ہے اٹ کین بی اے ٹیسٹ نالج اور اٹ کین بی این ایکسپلسٹ نالج. ٹیسٹ کیا چیز ہے؟ دس ٹائپ آف نالج ایگزسٹس ان پیپلز ہیڈز, ناٹ آرٹیکولیٹڈ اور ڈاکیومینٹڈ. ٹیسٹ نالج لوگوں کے دماغ میں ضرور ہوتا ہے, پیپل نو اباؤٹ اٹ, بٹ اٹ از ناٹ ڈاکیومینٹڈ, اٹ از ناٹ آرٹیکولیٹڈ, اٹ از ناٹ ایکسپریسڈ. بتایا نہیں جاتا, لوگ بتاتے نہیں, یا اس کو لکھتے نہیں, یا اس کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے. دے جسٹ ہیو اٹ ان دیئر مائنڈس. دین ایکسپلسٹ کیا ہے؟ دس ٹائپ آف نالج کین بی پروسیسڈ بائی انفارمیشن سسٹم, کوڈیفائز اینڈ ریکارڈیڈ اینڈ آرکائیوڈ اینڈ پروٹیکٹڈ. بیکاز یہ جو ہے یہ آرٹیکولیٹڈ ہوتا ہے اور ڈاکیومینٹڈ ہوتا ہے. جو ڈاکیومینٹڈ فارم میں ڈیٹا آپ کو ملے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی کالڈ این ایکسپلسٹ, اور جو آپ کو صرف لوگوں کے دماغ میں ہے, اٹ ہیز ناٹ بین ڈاکیومینٹڈ یٹ, اس کو ہم ٹیسٹ نالج کہہ دیتے ہیں. تو یہ نالج کی دو ٹائپس ہیں. اب ان دونوں نالجز کو جو مینج کرنا ہے دیٹ از ایکچولی کالڈ دا نالج مینجمنٹ. کیسے مینج کریں گے, کس طریقے سے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ناؤ اگین دا ایکسپلسٹ اینڈ دا ٹیسٹ نالج. ایکسپلسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از آبجیکٹو, ریشنل بیسڈ ہوتا ہے, فیکٹ بیسڈ ہوتا ہے, ریشنل اینڈ ٹیکنیکل. اس میں لاجکس ہوتے ہیں, اس میں لنک اپس ہوتے ہیں. یہ نالج جو ہے یہ سمجھنے قابل ہوتا ہے. اٹ از ڈاکیومینٹڈ, اٹ از رپورٹڈ. پالیسیز, گولز, اسٹریٹجیز, پیپرز, رپورٹس, یہ سارے آپ کے کیا ہیں؟ دیز آر آل دا فارمز آف دا ایکسپلسٹ نالج اینڈ دے آر کوڈیفائڈ. دین لیکی نالج, بیکاز یہ ایکسپلسٹ ہوتا ہے, آرٹیکولیٹڈ ہوتا ہے, ہر کسی کو پتا ہوتا ہے, جو جاننا چاہے اس کا پتا کر سکتا ہے. دین ٹیسٹ نالج سبجیکٹو ہوتا ہے, مائٹ ناٹ بی فیکٹ بیسڈ, مائٹ بی بیسڈ آن ایموشنز. دین کوگنیٹو ہوتا ہے, اٹ از اونلی ان یور مائنڈ, ایکسپیرینشیل لرننگ سے آتا ہے. یہ گٹ فیلنگ میں بھی آپ کی ہوتی ہے, گٹ فیلنگ کی بیس پہ جو آپ ڈیسیژنز بناتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہائیلی پرسنلائزڈ, یہ کیا تھا؟ کوڈیفائڈ, ہر کسی کو پتا ہے, ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. ہائیلی پرسنلائزڈ, پرسن کے بہت اس کے صرف دماغ میں, اس کے ہیڈ میں ہوتا ہے. دین ڈیفیکلٹ ٹو فارملائز, اس کو جو آرگنائز کرنا ہے, فارملائز کرنا ہے, دیٹ از لٹل ڈیفیکلٹ.
دین اسٹکی نالج پارٹس میں ہوتا ہے, اٹ از ناٹ آرگنائزڈ. تو یہ ان دونوں نالجز میں ڈفرنس ہے. ناؤ knowledge management, systematic and active management of ideas, information and knowledge residing within the organization's employees. اچھے طریقے سے مینج کرنا کن کو, آئیڈیاز کو. کون سے آئیڈیاز؟ جو آپ کے امپلائیز کے مائنڈ میں ہیں, ان دا فارم آف کریٹیوٹی, ان دا فارم آف کریٹو ایکسپریشنز. نئے آئیڈیاز لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں, بٹ sometimes they do not express them, sometimes they do express them. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا امپلائی ہے, کس قسم کی پرسنالٹی ہے اور کس قسم کی آرگنائزیشن ہے. دین انفارمیشن, جو آپ کے پاس آرگنائزڈ ڈیٹا ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہے. اینڈ نالج, جو آپ نے ایکسپیرینس سے گین کیا, ریزائڈنگ ود ان دی آرگنائزیشن امپلائیز. آرگنائزیشن کے امپلائیز کے پاس جتنا بھی نالج ہے اس کو مینج کرنے کو ہم کہہ دیتے ہیں نالج مینجمنٹ. دین نالج مینجمنٹ سسٹم کیا چیز ہے؟ اٹ از دا یوز آف ٹیکنالوجیز ٹو مینج نالج. کیسے؟ ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کو آپ یوز کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ نے چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. یو ہیو اے کمپیوٹر, یو کین پلیس دیم دیئر, یو کین ٹائپ دیم دیئر اینڈ یو کین اسٹور دیم فار اے لانگر ٹائم. یہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں. یوزڈ ود ٹرن اوور, چینج اینڈ ڈاؤن سائزنگ. لیٹ سپوز آپ نے ڈیٹا جو ہے مینٹین کرنا ہے, کس طریقے سے ٹرن اوور ہوگا, کتنا ٹرن اوور ہو رہا ہے, دین چینج کس طرح آ رہا ہے, اینڈ دین ڈاؤن سائزنگ کتنی ہو رہی ہے. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ امپیکٹ بھی کرتی ہیں نالج پہ. ٹرن اوور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس امپلائیز جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے امپلائیز آ رہے ہیں. obviously نالج شیئرنگ میں پرابلم آ رہا ہے, بیکاز دا پرسن who has left the organization, اس کا نالج اس کے ساتھ کافی ٹیسٹ نالج اسپیشلی اس کے ساتھ چلا گیا ہے. You were unable to or you did not make use of that knowledge. You're not going to make use of that knowledge anymore. But جو بندہ اس کی جگہ آ رہا ہے, he is bringing some more knowledge, some new knowledge. پھر چینج کے پروسیس سے آپ کو نالج ملتا ہے. دین ڈاؤن سائزنگ سے آپ کا نالج جو ہے دیٹ آلسو ریڈیوسز. تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ نالج مینجمنٹ سسٹم میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں. پرووائڈ کنسسٹنٹ لیول آف سروس, آپ کو ایک کنسسٹنٹ لیول آف سروس جو ہے پرووائڈ کر کے رکھتا ہے جو نالج مینجمنٹ سسٹم ہے, کہ کیا نالج آپ کے پاس ہے, کتنا شیئر کرنا ہے, کیسے سلیکٹ کرنا ہے, کیسے اس کو آرگنائز کرنا ہے, کیسے ڈیٹا کو انفارمیشن میں انپٹ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نالج مینجمنٹ سسٹم میں جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہیں. ناؤ آرگنائزیشنل لرننگ, ہم نے اس سے پہلے کچھ لیکچرز پہلے ہم نے لرننگ آرگنائزیشنز کی بات کی تھی کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو لرننگ آرگنائزیشنز کہلاتی ہیں, اور وہ آرگنائزیشنز ہر وقت چینج کے لیے تیار ہوتی ہیں, نئے نالج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, رسکس لینے کے لیے تیار ہوتی ہیں, اینڈ دے کنٹینیوسلی کیپ آن لرننگ, اور اس لرننگ سے ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے. اب لرننگ آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ جن کے پاس ابیلٹی ٹو لرن فرام پاسٹ ہوتی ہے. اگر پاسٹ میں انہوں نے کوئی غلطی کی تھی, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان فیوچر. دے ول ٹیک کیئر آف دس تھنگ کہ جو پاسٹ میں غلطی ہوئی ہے اس سے لرننگ کریں, اینڈ ان فیوچر اٹ شوڈ ناٹ بی ریپیٹڈ. تو اس سے ان کی لرننگ کا سورس ہوتا ہے. ٹو امپروو آرگنائزیشن مسٹ لرن, ان کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کنٹینیوس امپروومنٹ کرنی ہے تو لرننگ از اے مسٹ, لرننگ از نیسسری. اگر لرننگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی جو امپروومنٹ ہے وہ آرگنائزیشن میں نہیں آ سکتی. امپروومنٹ لانے کے لیے لرننگ از ویری امپورٹنٹ. ایشوز کیا ہیں ان کے؟ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے میننگ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا از اٹ ایکچولی میکنگ اینی سینس. اگر تو چینج کو ایکسیپٹ کرنا از میکنگ سم سینس, میکنگ سم میننگس, دین دے آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. مینجمنٹ اس کا نالج کا, کہ نالج اب ان کے پاس آ گیا, بٹ اس کو مینج کیسے کرنا ہے, اس کو شیئر کیسے کرنا ہے امنگ دا پیپل, اینڈ ہاؤ ٹو میک دا بیسٹ یوز آف دیٹ نالج. اینڈ دین میجرمنٹس, کہ ونس یو ہیو یوزڈ دا نالج, واز اٹ گڈ, ڈیڈ اٹ پروڈیوس اینی تھنگ, ڈیڈ اٹ گیو یو اے گین. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے ایشوز ہیں ڈٹرمن کرنا.
دین ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوتی ہیں اس میں؟ پرابلم سالونگ, ایز وی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. پرابلم سالونگ ہوتی ہے, ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. لرننگ آرگنائزیشنز میں they don't focus on the problems, they focus on the solutions. And then experiments کرتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ رسک ٹیکرز ہوتے ہیں. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ نئی چیز آئی ہے اڈاپٹ کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. If it is useful, they are going to use it. If it's not useful, they're not going to use it. ختم. But they at least do these experiments. They at least take the risk. They at least spend some money. Then learning from the past. یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ whenever they've done something wrong in the past, they learn from that, and then in future they try and not to repeat the same mistake again. Then learning from acknowledged best practices. جو best practices جو ہیں acknowledged ہیں already, جو لوگ مانتے ہیں, پوری دنیا ان کو مانتی ہے, they are well understood and well established, ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. Transfer of knowledge within organization. اب ایک اور بہت جو امپورٹنٹ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کہ once they have learned something, they try and disseminate to all the employees and share with all the employees, because اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس نالج جو ہوتا ہے وہ سب کے پاس چلا جاتا ہے, اور آپ کی ایفیشنسی, آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر دی ہے بائی یوزنگ دیٹ نالج. تو اس طریقے سے ان کی یہ بھی ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے. دین مسٹ ہیو آرگنائزیشنل میموری. آرگنائزیشنل میموری کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا, فیوچر میں کیا ہوگا. ویئر ڈڈ دے فیل, ویئر ڈڈ دے پاس, ویئر ڈڈ دے میک مسٹیک, ویئر ڈڈ دے ناٹ میک مسٹیک. تو یہ ان کے پاس میموری میں اویلیبل ہونے چاہیے. وے ٹو سیو اینڈ شیئر اٹ. پہلی بات, ان کے پاس اسٹور ہونا چاہیے نالج, ایکسپلور کیا ہو, سلیکٹ کیا ہو, آرگنائز کیا ہو, اینڈ دین دے شوڈ ہیو اے وے ٹو سیو اٹ اینڈ شیئر اٹ ود دیئر امپلائیز. دین آرگنائزیشنل لرننگ میں اور کیا ہے؟ ڈیولپ نیو نالج. یہ نیو نالج بھی ڈیولپ کرتے رہتے ہیں ان دا فارم آف کریٹیوٹی, ان دا فارم آف انوویشن. نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, ان کو یہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں امپلائیز کے ساتھ مل کے. دین کارپوریٹ میموری از کریٹیکل, بیکاز اگر کارپوریٹ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا, سارا پاسٹ ریکارڈز نہیں ہوگا, ان کی مسٹیکس نہیں ہوں گی, ان کی سکسیسز نہیں ہوں گی, دین ان کے نالج کو پراپرلی آپ مینیج نہیں کر سکیں گے. آرگنائزیشنل کلچر, پیٹرن آف شیئرڈ بیسک ازمپشنز. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے وہ کلچر پرووائڈ نہیں کیا کہ جس میں نالج جنریٹ ہو سکے, نالج شیئر ہو سکے, نالج امپلیمنٹ ہو سکے, نالج کی وجہ سے آپ کو فائدے ہوں, تب تک نالج مینجمنٹ cannot be fruitful. So it is very important that one should provide such a culture جس میں نالج فلرش کرے, اور نالج جو شیئر ہو, نالج ڈسمینیٹ ہو, اور نالج جنریٹ ہوتا رہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. ناؤ نالج مینجمنٹ انیشیٹوز. اب کس طریقے سے جو نالج مینجمنٹ ہے وہ ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, اس میں کچھ انیشیٹوز لینے پڑتے ہیں ہمیں. سب سے پہلے ایمز میں آپ کے پاس فرسٹ آف آل میک نالج ویزیبل. اگر آپ کو نالج جہاں بھی, جس طرح ہم نے کہا تھا, آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا نالج, آرگنائز کر لیا, اینڈ دین سلیکٹ کرنے کے بعد یوزفل نالج کو آپ نے آرگنائز کر لیا, میک اٹ ویزیبل. بیکاز لوگوں کی ایکسیس جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ جو ہے نالج اچھے طریقے سے شیئر اور ڈسمینیٹ ہو سکے گا. If it's not visible, the knowledge, then how people are going to see it, how people are going to share it, and how people are going to gain out of it. So first of all, make knowledge visible. Then develop knowledge initiative culture. اب سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ نالج انٹینسو کلچر آپ کو جو پروڈیوس کرنا ہے وہ آرگنائزیشنز کریں گی, تو تب جو امپلائیز ہیں وہ نالج کو شیئر کریں گے, نالج کو ریڈ کریں گے, نالج کو پراپرلی یوز کریں گے. اگر کلچر میں آپ نے نالج انٹینسو کلچر نہیں دیا ہوا, انکلکیٹ نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ کا امپلائی جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہی رہے گا اس پہ. ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو شیئر نالج اور پراپرلی یوز اٹ. تو اس طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک تو نالج ویزیبل کریں, پلس نالج انٹینسو کلچر دیں ان کو. دین بلڈ نالج انفراسٹرکچر. نالج کو ڈسمینیٹ کرنے کے لیے, لیٹ سپوز اف یو وانٹ ٹو شیئر
an email with all your employees. It has certain good knowledge and information. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو یو آر انیبل ٹو شیئر ود اینی ون. پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ڈسیمینیٹنگ چینلز ہیں وہ نہ اویلیبل ہوں آرگنائزیشن میں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے تو نالج کو ویزیبل بنائیں, دین ڈیولپ نالج انٹینسو کلچر, ایسا کلچر دیں, اینڈ دین بلڈ نالج انفراسٹرکچر. جگہ پرووائڈ کریں لوگوں کو, ان کو پراپر پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں وہ نالج کو کریٹ کر سکیں, نالج کو شیئر کر سکیں, نالج کو یوز کر سکیں. دین سراؤنڈنگ پروسیس, کریشن آف نالج. لوگوں کو آپ کریٹیوٹی انوویشن کی طرف لے کے آئیں, بیکاز نیو نالج لوگوں کے پاس ہوتا ضرور ہے, اور سم ٹائمز دے کمبائن ٹو کانسیپٹس اینڈ دے کم اپ ود نیو نالج, لیکن ان کو ایسا کلچر ملے اینڈ دین کریشن آف نالج ڈیلیبریٹلی آپ کر رہے ہوں, آپ ایکچولی یو لوکنگ فار دا کریشن آف نالج. دین شیئرنگ آف نالج, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ وہ نالج اگر کوئی اچھا ہے تو لوگوں کے پاس شیئر کیا جائے, پوری آرگنائزیشن میں ڈسیمینیٹ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. دین سیکنگ آؤٹ نالج, اس نالج کے لیے, نئے نالج کے لیے جو ہے کیپ لوکنگ فار اٹ, اینڈ دین یوزنگ نالج. فرسٹ آف آل کریٹ کریں, دین شیئر کریں, پھر سیکھ کریں, اینڈ دین پراپرلی یوز اٹ, تاکہ آپ کو اس نالج کا پراپر فائدہ ہو. اگر یوز نہیں ہوتا نالج تو پھر تو ہمیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو نالج مینجمنٹ انیشیٹوز میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ضرورت ہے کہ ہم ویزیبل کریں نالج کو, اور پھر ایسا کلچر دیں, نالج انٹینسو کلچر دیں, جس سے لوگ جو ہے وہ خود بخود نالج شیئرنگ کی طرف اور نالج کریشن کی طرف آئیں. اینڈ دین بلڈ نالج انفراسٹرکچر, کہ ایسے پلیٹ فارمز بھی ان کو اویلیبل ہوں جس پہ وہ ایٹ لیسٹ شیئر کر سکیں, یوز کر سکیں, اور ڈفرینٹ طریقے سے نالج کو کریٹ کر سکیں. پھر سراؤنڈنگ پروسیسز میں ہم نے کہا کہ کریشن آف نالج کو دیکھیں, اینڈ شیئرنگ آف نالج کو دیکھیں, پھر سیکنگ آف نالج کو, اینڈ دین فائنلی یوزنگ آف نالج کو. کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے بٹ یو آر ناٹ یوزنگ اٹ فار دا گڈ آف یور آرگنائزیشن تو پھر بھی نالج مینجمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا. ناؤ نالج کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جنریشن آف نیو آئیڈیاز. جیسے میں نے کہا کہ کریٹو آئیڈیاز لوگ اگر جنریٹ کرتے ہیں, پرابلم کو سالو کرتے ہیں, نیو پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, نیو ایڈمنسٹریٹو کریٹیوٹی ان کے پاس آتی ہے, اور اس سے کوئی انوویشن آتی ہے ان آئیڈیاز سے, تو وہ جنریشن آف نیو آئیڈیاز آپ کے لیے بن جائے گی. اس کو کریں, اس کو انکریج کریں. دین روٹینز جو ہیں ان کو ختم کریں, بیکاز روٹینز میں پیپل ڈو ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, دین دے آر کنٹرولڈ اینڈ دے کیپ ان دا سیم روٹین. تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ روٹینز کو ختم کریں اور نالج جنریشن جو ہے اس کو کریں. دین انسائٹس جو ہیں ان کی, اس کو ایکسپریشن کی پاور دیں, بیکاز جیسے ہم نے بات کی ٹیسٹ نالج ہوتا ہے, اٹ از ان دیئر مائنڈس بٹ دے کی ناٹ آرٹیکولیٹ اٹ, دے کی ناٹ ایکسپریس اٹ. اچھا, موڈس کون کون سے ہیں, کس طریقے سے ہم یہ جنریشن کر سکتے ہیں؟ سوشلائزیشن, لوگوں سے ملیں. ایک تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں فرینڈلی انوائرمنٹ کا کلچر دیں تاکہ ایک دوسرے سے شیئرنگ ہو, ملنا جلنا ہو تو نالج شیئر ہوتا رہتا ہے. دین ایکسٹرنلائزیشن, صرف اپنے امپلائیز کو اپنی آرگنائزیشن کی حد تک نہ رکھیں بلکہ ان کو ایکسٹرنل جو ہے جو دنیا ہے, ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس سے بھی ان ٹچ رکھیں, تاکہ نئے ایک تو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے رہیں اور نیا نالج جو ہے وہ کیچ کر کے دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈسیمینیٹ ٹو دیئر اون آرگنائزیشن, پلس دے ول بی ایبل ٹو شیئر نیو آئیڈیاز ود سم ادر بزنس ممبرز اور somebody else, تاکہ ان کے میں بھی آئیڈیاز شارپ ہوتے رہیں, بہتر ہوتے رہیں, ریفائن ہوتے رہیں. دین انٹرنلائزیشن, کہ آپ انٹرنلی ان کو ایسا کلچر پرووائڈ کریں کہ انٹرنل ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے اور آئیڈیاز شیئر ہوں اور نئی جو نالج ہے اس کی کریشن ہو. دین کمبینیشنز, آپ ڈفرینٹ ٹیمز بنا دیں, ڈفرینٹ کمبینیشنز بنا دیں لوگوں کے, تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں, ٹرسٹ کر سکیں, اور ایونچولی نالج مینجمنٹ پراپر ہو سکے. دین نالج شیئرنگ کیسے ہوگی؟ ولنگ ایکسپلینیشن ٹو اندر ڈائریکٹلی اور تھرو این انٹرمیڈیری. کسی نہ کسی فارم میں
آپ جو ہے وہ شیئر کریں نالج کو. اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ ڈائریکٹلی اف یو آر میٹنگ دیٹ پرسن ڈائریکٹلی تو آپ ڈائریکٹ شیئر کریں, اور آن سم میڈیم. آج کل آپ کے پاس بلاگز ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, ڈفرینٹ چینلز ہیں ہمارے پاس, ای میلز ہیں, ان کے تھرو بھی ہم جو ہے نالج شیئرنگ کر سکتے ہیں. تو نالج شیئرنگ از آلسو پارٹ آف نالج مینجمنٹ. دین نالج سیکنگ, نالج سورسنگ دیکھیں کہ کس کس جگہ سے آپ کو نالج مل سکتا ہے, کون سے فورمز ہیں, کون سے پلیٹ فارمز ہیں, کون سی سورسز ایسی ہیں جہاں سے آپ کو نیا نالج ملے گا یا نالج جنریشن میں آپ کی ہیلپ ہوگی. ناؤ نالج مینجمنٹ سائیکل, کہ کس طریقے سے آپ نالج کو پراپرلی پہلے اس کو کریٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو کیپچر کرتے ہیں, ریفائن کرتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں, مینج اینڈ ڈسیمینیٹ, اینڈ دین it becomes a knowledge, and then again you create something out of it. So first of all we have to see that knowledge is created. Creation of knowledge ہوتی ہے, نئے آئیڈیاز آتے ہیں, نئے آئیڈیاز آتے ہیں, جیسے ہم نے کہا تھا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نالج کو, you capture them, you record them, you have them with you, آپ نے کیپچر کر لیا. then refine them, refine میں ہم نے کیا کرنا ہے, we have to select it اور deselect it, کہ کون سا نالج یوزفل ہے, کون سا نالج یوزفل نہیں ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ نالج کو پراپرلی امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ نالج کو شیئر کرتے ہیں. سو جو سلیکٹڈ ہے یا شیئربل آپ کے پاس نالج ہے اس کو آپ شیئر کر دیں, اور شیئر کس کے ساتھ کریں, امنگ یور امپلائیز, امنگ یور کنسلٹنٹس, امنگ یور کو ورکرز, تاکہ ان کو بھی اس نالج کا پتہ چلے اور وہ مزید اس پہ آپ کو ان پٹ بھی دیں, فیڈ بیک بھی دیں, تاکہ اس میں مزید اگر ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ آ جائے. اینڈ دین مینج, اسٹور کریں اینڈ پھر مینج کریں. ریفائن کیا آپ نے, ریفائن کرنے کے بعد آپ نے اسٹور کر دیا نالج, دیٹ یو ہیو اٹ, ڈاکیومنٹ کر دیا, آرگنائز کر لیا, اینڈ دین مینج اٹ. مینج کرنے کے بعد آپ اس کو ڈسیمینیٹ کریں تاکہ اس لیول پہ بھی آپ کے پاس فیڈ بیک آئے اور لوگوں کو بھی پتا چلے کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین اگین ڈسیمینیشن کے بعد نالج جو ہے وہ پھر بلڈ اپ ہوگا اور نئے نالج کی کریشن ہوگی. اس نئی کریشن کو اگین کیپچر اٹ, ریفائن اٹ, اسٹور اٹ اینڈ مینج اٹ, اینڈ دین ڈسیمینیٹ اٹ, اور پھر اس طرح آپ کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہے گا. تو لیٹس سی واٹ دا اسٹیپ سیز. کریٹس نالج تھرو نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس, آئیڈینٹیفائز اینڈ کیپچر نیو نالج. نیا نالج جو ہے اس کو کیپچر کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. Then place knowledge into context so it is usable. دیکھو ہر نالج کو ہر کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. ایک نالج ایک آرگنائزیشن کے لیے یوزفل ہوگا تو وہ دوسری آرگنائزیشن کے لیے یوزفل نہیں ہوگا. اس لیے اس کو ہر کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جائے اور اس کانٹیکسٹ کے مطابق اس کو اسٹور اینڈ ڈسیمینیٹ کیا جائے اور مینج کیا جائے. دین اسٹور نالج ان ریپوزیٹریز, کہ اس کو اپنے پاس نالج کو اسٹور کر کے رکھیں کسی بھی فارم میں تاکہ آپ شیئر کر سکیں. ریویو فار ایکوریسی اینڈ ریلیونس, جب آپ ڈسیمینیٹ کریں گے یا آپ کنسلٹ کریں گے لوگوں سے اباؤٹ دیٹ سرٹن نالج, دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ آپ کے پاس ریلیونٹ نالج ہے, آپ کے پاس ایکوریٹ نالج ہے یا نہیں ہے. میکس نالج اویلیبل ایٹ آل ٹائمس ٹو اینی ون, ہر کسی کے لیے ایک تو اویلیبل ہو نالج, پلس اس میں ٹائمنگ کی ریسٹرکشن نہ ہو, ہر وقت ہر بندہ جو ہے اس کو ایکسیس کر سکے اور پڑھ سکے, ریڈنگ کر سکے, پلس اس کا یوز کر سکے, پلس اس سے جو بھی گینز ہیں آرگنائزیشن کے لیے وہ لے سکے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس پورے پروسیس کو دھیان سے نوٹ کریں. ناؤ کمپوننٹس آف نالج مینجمنٹ سسٹم, اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں اور کس کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. فرسٹ آف آل ٹیکنالوجیز. ٹیکنالوجیز میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن کے چینلز کیا ہیں, انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے, کمپیوٹرز اویلیبل ہیں, ٹیبلٹس اویلیبل ہیں, کیا چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اور کیسے آپ اس کا یوز کریں. فرسٹ آف آل کمیونیکیشن. ایکسیس نالج, کیا آپ نے جو نالج کا ایکسیس ہے وہ ایزی بنایا ہوا ہے, کیا ہر بندہ, جس طرح ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں بات کی کہ میک اٹ اویلیبل آل دا ٹائم فار ایوری ون. تو ایکسیس جو ہے نالج کو کرنا وہ کہاں تک آپ کر سکتے ہیں, کہاں تک آپ نہیں کر سکتے. تو میک دا ایکسیس آف نالج اویلیبل ٹو آل دا پیپل ایٹ آل دا ٹائمس. دین کمیونیکیٹس ود ادرز. کمیونیکیشن
آپ کے پاس چینل اویلیبل ہیں, بٹ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ دس نالج ود ادر پیپل, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے شیئر کرنا ہے. دوسرا پارٹ ہے کولیبوریشن کا, جو کیا کہتا ہے پرفارم گروپ ورک, سیم پلیس اور ڈفرنٹ پلیس ہو بٹ آپ گروپس میں جو ہے وہ پرفارمنس کروائیں. اب گروپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو ہر کوئی یہ بلیو رکھے گا کہ انڈیویجول نالج جو ہے اس کو کیپچر کرنا ہے اور پھر شیئر نہیں کرنا, تو دیٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹارٹ دا پروسیس آف نالج مینجمنٹ. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ گروپ ورک رکھیں, ایک دوسرے پہ امپلائیز ٹرسٹ کر سکیں, شیئر کر سکیں نالج. اور اس میں ایک بہت بڑا جو ایشو آتا ہے کہ پیپل ڈونٹ شیئر دیئر آئیڈیاز اینڈ دیئر کریٹو ایکسپریشنز ود ادر پیپل بیکاز سم ٹائم دے آر ناٹ پراپرلی اکنالجڈ. ایک اے نے آئیڈیا دیا اور بی نے اس کی بیس پہ ریکگنیشن لے لی. تو اس طریقے سے جو لرننگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا, جو آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے اسی کو ریکگنیشن, اسی کو اکنالجمنٹ ملتا ہے. دین اسٹور اینڈ ریٹریول, کہ کس طریقے سے آپ کر سکیں, کیپچر کریں, اسٹور کریں, ریٹریول کریں, اینڈ مینجمنٹ آف بوتھ ایکسپلسٹ اینڈ ٹیسٹ نالج تھرو کولیبوریٹو سسٹم. اگر ٹیسٹ نالج آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو بھی کوشش کریں فرسٹ آف آل کہ اس کو ایکسپریشنز دیں, اس کو آرٹیکولیٹ کروائیں, اس کو ڈاکومنٹیشن کروائیں تاکہ وہ کام آ سکے. بیکاز اف اٹس ان دا مائنڈس اٹ مائٹ ناٹ ہیلپ, بٹ سم ٹائمز گٹ فیلنگ کی فارم میں وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اسٹور کریں, پہلے کمیونیکیشن چینل پرووائڈ کریں اور پھر ان کی کولیبریشنز ڈیولپ کریں, اینڈ دین اسٹور کریں اور اس نالج کو یوزبل بنائیں. دین چیلنج ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ انٹیگریٹ کمپوننٹس, کہ کون سے کمپوننٹ جو ہیں وہ بہتر ہیں اور کون سے کمپوننٹس بہتر نہیں ہیں, کہ اس کو کس طریقے سے یوز کیا جائے. ارلی سسٹمز ڈیولپڈ ود نیٹورکس, گروپ ویئر اینڈ ڈیٹا بیسز. جو آپ نے ڈیٹا بیسز بنائی ہوتی ہیں, گروپ ویئرز بنائے ہوتے ہیں اور نیٹورکس بنائی ہوتی ہیں, وہ آپ کے کام آ سکتی ہیں ایز یور نالج مینجمنٹ سسٹم. دین نو ویئر, کہ جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے آپ یوز کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ٹولز دیٹ سپورٹ نالج مینجمنٹ. ڈفرنٹ ٹولز ہیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی میں جو آپ کو ہیلپ کر دیں گے کس میں, نالج مینجمنٹ کے پروسیس میں. دین کولیبوریٹو کمپیوٹنگ ٹولز ہیں جس میں اگین گروپ ویئرز آ جاتے ہیں, نالج سرورز ہیں, انٹرپرائز نالج پورٹلز ہیں, ڈاکیومنٹ مینجمنٹ سسٹمز ہیں جس میں کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم آ جاتا ہے, نالج ہارویسٹنگ ٹولز ہیں. دین سرچ انجنز ہیں آپ کے پاس, جس طرح گوگل ہے, ask.com ہے, yahoo.com ہے, یہ آپ کے سارے سرچ انجنز آ جاتے ہیں. دین نالج مینجمنٹ سوٹس ہیں, اور پھر اس میں کمپلیٹ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہیں, کہ کریٹو آئیڈیاز کس طرح آ سکتے ہیں, کس طرح آپ مینج کر سکتے ہیں, کس طرح اسٹور کر سکتے ہیں, وہ سارا جو ہے آپ کا نو ویئر میں آ سکتا ہے. دین دی امپلیمنٹیشن اسٹیج, سافٹ ویئر پیکیجز اویلیبل ہیں بہت سارے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ انکلوڈز ون اور مور ٹولز. بہت سارے ڈفرنٹ ٹولز اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کر کے, لیٹ سپوز آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ٹولز کافی اویلیبل ہیں, SPSS ہے, دین یو گاٹ این ویوو سافٹ ویئر, پھر آپ کے پاس ای ویوز ہے, ڈفرنٹ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جو آپ کو مے بی نالج مینجمنٹ میں ہیلپ کر سکیں. جو آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے, ڈیٹا کو انفارمیشن اور نالج بنانے کے لیے یہ سافٹ ویئرز آپ کے لیے ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ ان کو پراپرلی پروسیس کریں, اینالائز کریں, اینڈ دین یو کم اپ وتھ سرٹن فائنڈنگز, یو کم اپ وتھ سرٹن انفارمیشن. اس انفارمیشن کی بیس پہ دین یو گیو تھیریز اینڈ دین یو فارم نالج. تو نیا نالج جنریٹ کرتے رہیں. کنسلٹنسی فرمز ہیں کہ اگر امپلیمنٹیشنز میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کو کنسلٹنسی فرمز اس میں گائیڈ کر سکتی ہیں کہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے. دین ایپلیکیشن جو ہے آپ آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں. آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نالج مینجمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, اف somebody از ایکسپرٹ ان اٹ, اس کو آن دا بیسس آف سرٹن منی جو آپ نے اسپینڈ کرنی تھی اس پہ آپ اس کو ہائر کرتے ہیں, ناٹ ایز پارٹ آف یور آرگنائزیشن بٹ ایز این آؤٹ سورس پرسن, اور اس سے آپ اپنا کام کروا لیتے ہیں. تو ایپلیکیشن سروس پرووائڈرز ہیں جو آؤٹ سورسنگ کی فارم میں آتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی ایپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کر کے دے دیتے ہیں جو آپ کی نالج شیئرنگ میں اور نالج مینجمنٹ سسٹم میں بہت زیادہ کام آتی ہیں.
دین نالج مینجمنٹ سسٹم میں آپ کے پاس اور کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں؟ ڈیٹا بیسز آ سکتی ہیں. آپ نے لائبریریز بنائی ہوئی ہیں, آپ نے ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز بنائی ہوئی ہیں, آپ کے پاس کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس اویلیبل ہے, آپ کے پاس ویب سائٹ پہ ڈیٹا بیس اویلیبل ہے, جس سے لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکیں, جس سے لوگ ایزیلی جو ہے اس کو یوز کر سکیں اور امپلیمنٹ کر سکیں. پھر آپ کے پاس کسٹمر ریلیشن شپ جو مینیجر ہے وہ ہوتا ہے, جس سے آپ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں, جس میں آپ کے پاس ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے جو انفارمیشن شاید نارملی آپ کے پاس نہ آ سکے. دین سپلائی چین مینجمنٹ سسٹمز ہیں کہ سپلائی چین آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ کہاں سے آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ سپلائی لیا ہے اور کتنا آپ کے پاس کم ہے, کتنا آپ کے پاس پروڈکٹ زیادہ ہے. کارپوریٹ انٹرنیٹس ہیں اور ایکسٹرا نیٹس ہیں جو آپ کو ود ان دا آرگنائزیشن جو انٹرانیٹس ہوتی ہیں, اور انٹرنیٹ پہ آپ کی بہت ساری جو ہے ڈیٹا بیسز اور آپ کے بہت سارے جو ہے وہ نالج شیئرنگ کے ٹولز اینڈ ٹیکسک اینڈ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے. اب ڈیٹا بیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیسز. آپ نے ڈیٹا بیسز بنائی ہوتی ہیں جس میں ڈفرینٹ پیپل کین شیئر اٹ اینڈ کین ایکسیس اینی ڈیٹا, اور اس ڈیٹا سے وہ اپنی انفارمیشن جنریٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈفرینٹ اینالیٹیکل ٹولس. سی آر ایم کیا کرتا ہے؟ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو کیا بتاتی ہے؟ اٹ پرووائڈ ٹیسٹ نالج ٹو یوزرز. جو یوزر کے پاس ٹیسٹ نالج ہوتا ہے یا یوزر سے ٹیسٹ نالج آپ نے لینا ہوتا ہے وہ آپ کو یہ گین کرواتا ہے. یہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ایسے سسٹمز ڈیولپ کریں جن سے لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا, آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا, اس کے نام کے اگینسٹ آپ نے اس سے پروڈکٹس پوچھی اور ان پروڈکٹس کے اگینسٹ اس کے پیسے, obviously آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن کی ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ نوٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نیکسٹ ٹائم یہ پتا ہوگا کہ یہ کسٹمر کا بائنگ ٹرینڈ یہ ہے, اس لیول کی اس پرائز کی چیزیں یہ خریدتا ہے. تو اس طرح جس طرح ہوٹل مینجمنٹ میں یا انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے, جو ہوٹل انڈسٹری ہے کہ اس میں آپ کے پاس جب بھی کوئی نیا کسٹمر آتا ہے آپ اس کا ڈیٹا بیس مینٹین کرتے ہیں. اس ڈیٹا بیس پہ نیکسٹ ٹائم جب وہ وزٹ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مینیو اچھا لگتا ہے, اس کی روم کی کیا پریفرنسز ہیں, ایون یہاں تک کہ آپ کو جو ہے اس کی سائڈ آرڈرز اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہے پتا ہوتی ہے, اور پرائس رینج بھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا نام اور اس کا ڈیٹا بیس مینٹین کر لیتے ہیں فار یور فیوچر کنسرنس. سپلائی چین مینجمنٹ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ کین ایکسیس کمبائنڈ ٹیسٹ اینڈ ایکسپریشن نالج. دونوں نالجز کو کمبائن کر کے آپ کے پاس یہ سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے جس سے آپ مزید نالج کو شیئر اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دین انٹرنیٹس اینڈ ایکسٹرا نیٹس آپ کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ نالج فلوز فرام فریلی ان بوتھ ڈائریکشنز. انٹرنیٹ سے اور ایکسٹرا نیٹ سے دونوں طرف آپ کا جو نالج ہے وہ فلو کر رہا ہوتا ہے, انفارمیشن فلو کر رہی ہوتی ہے, آپ کی انفارمیشن دوسرے تک جا رہی ہوتی ہے, دوسرے کی انفارمیشن آپ تک آ رہی ہوتی ہے, وچ مینس یو آر شیئرنگ نالج, اور اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا رہتا ہے. دین کیپچر نالج ڈائریکٹلی ود لٹل یوزر انوالومنٹ. جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو یہ کہ آپ پرسنلی جا کے ایک چیز شیئر کرتے ہیں, ایک یہ کہ آپ بلاگ پہ اگر پوسٹ کر دیتے ہیں ایوری بڈی کین ریڈ اٹ, سو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو گیٹ انوالو ود دا یوزر, آپ کو خود بخود پتہ چلتا رہتا ہے. Then deliver knowledge when system thinks it is needed. جب بھی آپ کے سسٹم کو ضرورت پڑے کہ کس قسم کا نالج آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, کس قسم کا نالج کو ضرورت ہے آرگنائزیشن کو, آپ اس ٹائم یوز کر سکتے ہیں. بیکاز آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, سلیکٹ کیا اور پھر اس کو آرگنائز کر کے آپ نے اسٹور کر دیا تھا. آپ اسٹور کس لیے کیا ہے؟ فار یور فیوچر ریفرنس, کہ اگر آپ کو فیوچر میں وہ چاہیے ہوگا تو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوگا. Now, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نالج مینجمنٹ کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ چیف نالج آفیسر جو ہے اس میں کون کون سے آتے ہیں. سینئر لیول ہے, سیٹ اسٹریٹجک پرائیورٹیز ہیں, ڈیفائن ایریاز آف نالج بیسڈ آن دی آرگنائزیشن مشن اینڈ گولز, دین کریٹس انفراسٹرکچر, آئیڈینٹیفائی نالج چیمپئنز, مینج کانٹیکٹ پروڈیوسڈ بائی گروپس, دین
ایڈس ٹو نالج بیس. یہ سارے کام جو ہیں یہ چیف نالج آفیسر جو ہے وہ کر سکتا ہے. دین سی او کیا کر سکتا ہے, سی او کیا ہوتا بھی کیا اور کیا کر سکتا ہے, چیمپئن نالج مینجمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس نالج کن لوگوں کے پاس ہے, آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, اینڈ دین ان کو ان کا یوز کر کے ان لوگوں کا ان کے نالج کو پراپرلی یوز کر کے امپلیمنٹ کر کے آرگنائزیشن کو ڈفرینٹ طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. دین اپر مینجمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے, اٹ انشورس دا اویلیبلٹی آف دا ریسورسز ٹو نالج مینجمنٹ سسٹم. اب جب وہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے ٹاپ مینجمنٹ اس کو ہر فیسلٹی دے گا تو نالج مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا رن کرنا. دین کمیونٹیز آف پریکٹسز, نالج مینجمنٹ سسٹم ڈیولپرز, ٹیم ممبرز دیٹ ڈیولپ سسٹم, وہ بھی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں جو آپ کو پراپر یہ شیئرنگ, امپلیمنٹیشن اینڈ یوزیج آف نالج کا سسٹم بنا کے دیتے ہیں. دین دا نالج مینجمنٹ سسٹم اسٹاف کیٹالاگز اینڈ مینج نالج, جو اسٹاف ہے جو آپ کا نالج مینجمنٹ میں ہیلپ کر رہا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ کو ڈفرینٹ چیزوں سے بتا سکتا ہے, آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. پھر آپ کے پاس نالج مینجمنٹ ویلیویشن آ جاتی ہے جس میں کیا ہے, ایسٹ بیسڈ اپروچز ہیں کہ آئیڈینٹیفائز انٹلیکچوئل ایسٹس, جو ہر بندے کا اپنا ایک پرسنل ایسٹ ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اینڈ فوکسز آن انکریزنگ ویلیو, اور اس کے ایسٹ سے ریلیٹڈ اس کی جو نالج کی ویلیو ہے اس کو آپ انکریز کریں. دین نالج لنک ٹو ایپلیکیشنز اینڈ بزنسز بینیفٹ اپروچز, کون کون سی ہیں, بیلنس اسکور کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. دین اکنامک ویلیو ایڈڈ بیس جو ٹیکنالوجی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. دین انکلوسیو ویلویشن میتھڈالوجی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ریٹرن آن مینجمنٹ ریشو کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے امپلیمنٹ کیا تھا سسٹم اس پہ کتنا آپ کو ریٹرن آ رہا ہے. نالج کیپٹل میجرز کر سکتے ہیں. پھر ایسٹیمیٹ اسکیل آپ کے پاس پرائس اپروچز ہوتی ہیں. اس کے بعد فیکٹرز لیڈنگ ٹو سکسیس اینڈ فیلئر آف دا سسٹم, کہ نالج مینجمنٹ سسٹم کی سکسیس میں کون سی چیزیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور اس کے فیلئر میں کون سی چیزیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کمپنیز مسٹ اسیس نیڈس, سب سے پہلے ان کے پاس نیڈز ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے وہ نالج کو یوز کرنا چاہتی ہیں اور کیا ان کی نیڈز ہیں سکسیس کے لیے. اگر کمپنیز اچھے طریقے سے اپنی نیڈز کو اسیس کرتی ہیں تو دے ول ہیو اے مور گڈ نالج مینجمنٹ سسٹم. سسٹم نیڈز ٹیکنیکل اینڈ آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر ٹو بلڈ آن, کون کون سی اب جو ہے وہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر کون سا اویلیبل ہے, ٹیکنیکس کون سی اویلیبل ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دین سسٹم مسٹ ہیو اکنامک ویلیو ٹو آرگنائزیشن, جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا ہے اس کی کچھ نہ کچھ اکنامک ویلیو ریلیٹ ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ گین ہونا چاہیے آرگنائزیشن کو, پھر جو ہے وہ سکسیزفل ہوتی ہیں. سینئر مینجمنٹ سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے نالج مینجمنٹ سسٹم بنایا اور سینئر مینجمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی بیکاز اس نے سارے ڈیسیژن بنانے ہوتے ہیں, تو اگین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے یوز لیس سسٹم, بیکاز آپ کی مینجمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, ان دی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پراپرلی امپلیمنٹ اٹ. دین آرگنائزیشن نیڈس ملٹیپل چینلز فار نالج ٹرانسفر. جن لوگوں نے زیادہ تر چینلز اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں ٹرانسفر کے نالج کے, دے آر مور سکسیزفل ادر دین دی آرگنائزیشن جن کے پاس ایک یا دو چینلز یا کم چینلز ہوتے ہیں اور ان کے پاس پھر نالج شیئرنگ پراپر نہیں ہو سکتی. دین اپروپریٹ آرگنائزیشنل کلچر, جیسے ہم نے کہا کہ نالج انٹینسو کلچر پرووائڈ کریں اپنی امپلائیز کو, ادروائز امپلائیز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نالج کو شیئر نہیں مینج نہیں کر سکیں گے. فیلئر کس لیے ہوتے ہیں, سسٹم ڈز ناٹ میٹ آرگنائزیشنز نیڈ, ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں جو آرگنائزیشن نیڈ کے ساتھ الائن نہیں کر رہا ہوتا, اس میں پرابلم آ جائے گا, the system in the end will be a failure. Lack of commitment of the employees as well as of the top management. تو commitment نہیں ہوگی تو system properly implement نہیں کر سکے گا. No incentive to use system. جب آپ اس میں کوئی intangible, tangible incentives add نہیں کریں گے knowledge sharing میں تو پھر recognition ہی ہے. Let's suppose آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ recognize ہی کر دیتے ہیں کسی کو, تو وہ بھی it's kind of a compensation or an incentive. Then lack of integration. It is not properly integrated. It is not properly linked. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی failures آ سکتے ہیں. Now the summary. So آج کے لیکچر میں ہم نے knowledge management کے بارے میں پڑھا. تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ knowledge جو ہے وہ ایکسپیرینس کی بیس پہ آتا ہے,
جب ہم ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو انفارمیشن بنانے کے بعد ہم نالج بنا لیتے ہیں. نالج کی آگے پھر ہم نے 2 ٹائپس ڈسکس کی, جس میں ہم نے کہا کہ ایک ٹیسٹ نالج ہوتا ہے جو کوگنیٹو ہوتا ہے, وچ از ان the head of the people, it is in their minds but it is not articulated and it is not documented. On the other hand, expressive knowledge is documented, it's articulated and anyone can access it. تو اس سے آپ کو مزید فائدہ ہو جاتا ہے. دین ہم نے بات کی کہ نالج مینجمنٹ ہے کیا, تو اٹ واز اے سسٹمیٹک اینڈ ایکٹیو مینجمنٹ آف آئیڈیاز, انفارمیشن اینڈ نالج ریزائڈنگ ود ان دی آرگنائزیشنز امپلائیز. ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ جو امپلائیز ہیں وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں. ان آئیڈیاز کو کس طریقے سے آپ کیپچر کرتے ہیں, کس طریقے سے اسٹور کرتے ہیں, اس سارے سسٹم کو ہم نالج مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. جس میں ہم نے پھر آرگنائزیشنل لرننگ کی بات کی کہ کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کو ہم لرننگ آرگنائزیشنز کہتے ہیں. یہ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کنٹینیوسلی اڈاپٹ کرتی رہتی ہیں, چیزیں اڈاپٹ کرتی رہتی ہیں, پلس یہ اپنے آپ کو ایکسپیریمنٹل فیزز میں لے کے جاتی ہیں, رسکس لیتی ہیں اور ڈفرینٹ نئے جو چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتی ہیں کہ جو چیز ان کو اچھی لگے اور جو چیز ان کو گین کرے, اکنامک ویلیو ایڈ کرے, اس کو یہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور نہیں تو ایکسپیریمنٹ ایٹ لیسٹ ہو جاتا ہے, ان کو نالج گین ہو جاتا ہے. دین ہم نے ڈفرینٹ اپروچز ٹو نالج کیا, جس میں ایم تھا, پھر سراؤنڈنگ تھا کہ آپ نالج انٹینسو کلچر دیں, آپ جو ہے وہ امپلائیز کو انکریج کریں کہ وہ نالج شیئر کریں, ڈفرینٹ کمیونیکیشن چینلز دیں تاکہ ان کی شیئرنگ جو ہے وہ ایزی ہو جائے, جس میں ہم نے انٹرانیٹ اور ایکسٹرا نیٹ کی بات کی, انٹرنیٹ کی بھی بات کی. پھر ہم نے فیکٹرز لیڈنگ ٹو سکسیس اینڈ فیلئر کی بات کی کہ جو لوگ اپنی نیڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے اسائن کر لیتے ہیں اپنی نیڈس اور پھر اس کو الائن کر دیتے ہیں ود دیئر نالج مینجمنٹ سسٹم, دے آر مور سکسیزفل. اور جو ان نیڈس کے ساتھ پراپرلی اپنے آپ کو الائن نہیں کر سکتے وہ سکسیزفل نہیں ہوتے, کسی نہ کسی فارم میں فیلئر میں چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نالج مینجمنٹ کا ایک سائیکل پڑھا, جس میں ہم نے کہا کہ جیسے ہی آپ ایک انفارمیشن جو آپ کا نالج ہے وہ فرسٹ ہم کریٹ کرتے ہیں, جس کو شروع میں ہم نے یہ بھی کہا کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. نالج کریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا یوزبل ہے یا نہیں یوزبل. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اگر وہ یوزبل ہے تو پھر اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد اسٹور کر دیتے ہیں. اسٹور کرنے کے بعد ہم اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں ٹورڈز دی امپلائیز, تاکہ ہر کسی کو اس نالج کے بارے میں پتا ہو اور وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے, اس کو یوز کر کے آرگنائزیشنل گینز کے لیے کام کرے. اور پھر ہم نے کہا کہ پھر اس کو ہم دوبارہ نالج سائیکل میں لے آتے ہیں. جب ڈسیمینیٹ ہوتا ہے تو اس سے نیو نالج جنریٹ ہوتا ہے. نیو نالج جیسے جنریٹ ہوتا ہے, اگین بیکاز اٹس اے سائیکلک پروسیس, اگین یو گو اینڈ یو دین آئیڈینٹیفائی دا نالج, then you select it, rectify it, store it and then you again disseminate to the workers. تو اگر اس نالج مینجمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے آرگنائزیشنز میں مینیج کیا جائے تو بہت ساری جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں, بیکاز ڈفرینٹ لوگوں کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں. اور اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ نالج کریشن کے وقت جو لرننگ آرگنائزیشنز ہیں اسپیشلی, وہ اپنے کنٹرول سسٹمز کو تھوڑا لوز کرتی ہیں, بیکاز کریٹیوٹی کی یا نالج جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی سے دیٹ اٹ از اے تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس پروسیس. جب آپ روٹین میں رہ کے ایک چیزوں کو کرتے رہتے ہیں اور روٹین میں چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کا نالج جو ہے وہ صحیح جنریٹ نہیں ہو سکتا, آپ کی کریٹیوٹی نہیں آ سکتی, آپ کی انوویشن جو ہے وہ نہیں آ سکتی. تو جب ہم روٹین میں رکھتے ہیں لوگوں کو, پیپل ڈو ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس, بیکاز اف ویل کیپ دیم ان دا باکس they will only think about the box, they will only think about the routine. تو آپ کو تھوڑا سا اپنی روٹینز کو, اپنے کنٹرولز کو لوز کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کے پاس کریٹیو آئیڈیاز آئیں, لوگ نئے آئیڈیاز کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں, اس اینگل سے چیزوں کو دیکھیں جس سے ان کو بہتر سمجھ آتا ہے, اور پھر فیڈ بیک کی فارم میں آرگنائزیشن کو دیں. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے, بیکاز شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ نالج شیئرنگ میں, بیکاز اٹس این انٹلیکچوئل پراپرٹی آف اے پرسن, اف somebody is writing something or doing something, creating something, تو اس کا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے.
وہ شیئر کسی کے ساتھ کرے یا نہ کرے, بٹ اف دی آرگنائزیشن اینڈ دیئر ممبرز دیو گاٹ ٹرسٹ ان ایچ ادر, دین دے آر گوئنگ ٹو شیئر دا انفارمیشن, اور انفارمیشن شیئر کریں گے تو دین انفارمیشن کا جو پراپر جو ہے یوز ہو سکے گا, امپلیمنٹیشن ہو سکے گی, اور ایونچولی جو بھی اکنامک بینیفٹس ہیں, جو بھی آرگنائزیشن نیڈز ہیں, وہ سیٹسفائی ہو سکیں گی. تو اس لیے نالج مینجمنٹ کا جو سارا پروسیس ہے, اس میں بھی ایچ آر کو بہت زیادہ ہیلپ کرنی پڑتی ہے, اور امپلائیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے نالج شیئر ہو رہا ہے, سسٹم پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. دین دے ہیو ٹو گیو دیم دا نالج انٹینسو کلچر, اور پھر اس کو پراپرلی ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر کے لیے یہ نالج مینجمنٹ کا سارا کچھ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. ابھی کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.